ਤੁਸੀਂ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ है। वेरी गुड, माशाल्लाह, मुबारक हो। ਤੁਸੀਂ करप्शन वालों सांडू हुए गए हो। इमरान खान साहब का मिनिस्टर कहा करता था नौकरियां देना हमारा काम नहीं है। अच्छा, हमसे तो नौकरी ले रखी है आपने भाई। ये बजट नहीं होता, बंदर बांट होती है ऊपर। हुक्मरान तबकात के मुख्तलिफ धड़े, वहाँ लड़ाई हो रही होती है कि मेरे इस केक में से मेरा शेयर कितना है, और नीचे अवाम के लिए क्या रह जाएगा। जिस तरह हम केला खाते हैं, छिलका अवाम के लिए। बड़ी खतरनाक किस्म की गंडापुर साहब की ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा। जब पार्टी के अंदर नजरियात मौजूद ना हो, क्लियर कट मकसद मौजूद ना हो, खान साहब का मुमकिन है यही मकसद हो जो वो बताते रहते। उन्होंने जो ग्रोह अपने नीचे खड़ा किया था वो तो बस आ गया कि भाई अब इनकी गुड्डी चल रही है तो नाल टुर पवो। इंसान का मकसद बड़ा हो तो बड़ा हो जाता है, इंसान का मकसद छोटा हो तो छोटा हो जाता है। किसी पार्टी के मंशूर में आम आदमी का जिक्र ही कोई नहीं। प्राइवेटाइजेशन कर दो, स्टेट के एसेट बेच दो, यही खान साहब का नजरिया था। साफत में भी क्या हुआ, अद्धे साफी एक मालियाती मफाद के साथ हो गए, दूसरे के साथ हो गए। बैठे होंगे पता लग जाता है इन्हां दा अल्लाह ताला ने रिज़्क किधर लाया है, इन्हां दा किधर लाया है। अब उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में हुण नच रहे है, वायरल हो जाऊं तो इस कमर्शियलिज्म ने वो बेड़ा गर्क किया है। आला अदना हो गया, अदना आला हो गया। अब जो बिक रहा है बिकता रहे यार, हम तो वही बेचेंगे जो हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारीफ के मुताबिक सईद काजी साहब मौजूद हैं। काजी साहब, बड़ी ख़तरनाक किस्म की गंडापुर साहब की ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा, और एक पूरी दास्तान उन्होंने सुनाई है, अपने ग्रीवेंसेस की, अपना कथारसिस कर रहे हैं। क्या वजह? जो पार्टी के अंदर इन फाइटिंग हो रही है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? जी, मेरे ख्याल से नाराज अरकान है या जो बन रहे हैं। अच्छा, ये देखें, इसको अप्रोच करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं इसे कैसे अप्रोच करता हूँ, मैं इसे इस तरह। अच्छा, ये बात नहीं है पार्टियों के अंदर जब पार्टियाँ होती हैं उसमें इख्तलाफात भी होते हैं। जी ठीक है। यानी जब बोल्शेविक पार्टी थी जी, तो लेनिन का और ट्रॉट्स्की जो बाद में साथी बने, उनका बड़ा शदीद इख्तलाफ था, और अप्रैल थीसिस पे वो इख्तलाफ ठीक हो गया था कि भाई हम केरेंस्की की गवर्नमेंट में जाएं या हम जो है डायरेक्ट इनकलाब करें। ये एक बहुत मारकतुल आरा था। ठीक है। यानी मैं आपको बताऊं कि 23 मेंबर थे सेंट्रल एग्जेक्टिव के, और 23 लोगों ने में से 22 ने कहा कि हमने इनकलाब नहीं करना, हमने जाके कोलिशन गवर्नमेंट में बैठना है केरेंस्की के। ठीक है। तो लेनिन ने तकरीर की तो वोटिंग हुई, वोटिंग में लेनिन हार गया। अच्छा। लेकिन बोल्शेविक पार्टी का आइन ये था कि अगर सारी सेंट्रल एग्जेक्टिव एक ना हो तो फिर वो मेंबर्स को बुला के उसकी वोटिंग कराते हैं। ठीक है। वहाँ पे लेनिन जीत गया और इनकलाब हो गया। मगर बात क्या है, क्या वो एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे थे? नहीं। कि तू पैसे खा गया? हाँ। सवाल क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पार्टी के अंदर नजरियात पे मौजूद ना हो, क्लियर कट मकसद मौजूद ना हो, जी, वहाँ क्या बात होती थी कि यार हमें ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करने चाहिए इनकलाब करने के लिए, ये करने चाहिए। ठीक है। हमें क्या किसी के साथ कोलिशन या इत्तेहाद करना चाहिए या हमें अकेले जाना चाहिए, लेकिन मकसद सबका एक था, मकसद एक तब्दीली और इनकलाब। जी ठीक है। खान साहब का मुमकिन है यही मकसद हो जो वो बताते रहते हैं। ठीक है। मगर उन्होंने जो ग्रोह अपने नीचे खड़ा किया था जी, वो तो बस आ गया कि भाई अब इनकी गुड्डी चल रही है तो नाल टुर पवो। आप मेरी बात समझे ना? पैराशूटर आए थे, वो आए। अच्छा, अब बात यह है कि अब मैं यहाँ आपको ना एक कोटेशन देने लगा। जी। कोटेशन क्या है? जी, हमारे उस्तादों ने कहा था, इंसान का मकसद बड़ा हो तो बड़ा हो जाता है, इंसान का मकसद छोटा हो तो छोटा हो जाता है। ठीक, बस खान साहब का मकसद बड़ा होगा, ठीक है, बट ऑल द पीपल हु गैदर्ड अराउंड हिम, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनका क्या मकसद था? सारे करियरिस्ट अपना करियर बनाने वाले थे ना। ठीक है। मतलब उन्हें लैडर चाहिए थी, भाई ऐसी चढ़ के उत्ते पहुंच जाइए। ठीक है। कैसे साहब, आपका कहने का मतलब है कि खान साहब टीम अच्छी नहीं बना पाए? बुनियादी खान साहब की जो कमजोरी थी वो नजरिए की थी। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया में वतन अजीज में हर जगह पे जितनी मूवमेंट्स बन रही हैं, काकरोच जनता पार्टी बनी, कल अल्बानिया में अरप्शन हुई, उसके बाद ये इधर आप साउथ एशिया में देख रहे हैं। ठीक है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड करती नजर आई? इसका मतलब है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आउट ऑफ सिंक है। मैंने सवाल किया डॉक्टर तैमूर रहमान साहब से, मेरे डिबेट में आए हुए थे, मेरे बजट डिबेट में। ठीक है। मैंने कहा यार, किसी पार्टी के मंशूर में आम आदमी का जिक्र ही कोई नहीं। इनके मंशूर खोलें,
پرائیویٹائزیشن کر دو, اسٹیٹ کے ایسٹ بیچ دو. یہی خان صاحب کا نظریہ تھا. ٹھیک ہے, وہ ویلتھ کریشن کر لو, وہ تھوڑی ویلتھ کریشن ہو گئی ہے. 4 سالوں میں $377 بلین نکال لیا آپ لوگوں نے, تو ویلتھ تو کریٹ ہو رہی ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی پارٹی میں سے, اپنے ذہن میں سے, اپنے منشور میں سے نظریات کو اور سچے نظریات کو جلاوطن کر دیتے ہیں تو پھر جوتیوں میں دال بٹتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک دوسرے گالا بھی کرتے ہیں, تم کرپٹ ہو, تم کرپٹ ہو, تم کرپٹ. اچھا, ایک مجھے آج تک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ سیاستدان ایک پیشہ ہے نا. ٹھیک ہے. ان سب کا ایک بات پہ کنسنسس ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کے علاوہ ہر دوسرا سیاستدان چاہے وہ سب سے بددیانت ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ ٹی وی شو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تسی بددیانتی کیتی ہے, وہ کہتے نہیں اسی کٹ کیتی ہے, تسی زیادہ کیتی ہے, یعنی بددیانتی دونوں نے کیتی ہے. ٹھیک ہے. اب آرگیومنٹیشن کیا ہوتی ہے, دیکھیں جی وہ فلاں جو ہے یہ آپ نے سڑک بنائی ہے, یہ ایسے ہو گیا, وہ جی آپ نے KPK میں بھی تو بنائی ہے. جی ویری گڈ, ماشاء اللہ, مبارک ہو, پھر تو آپ کا بڑا گہرا بانڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرپشن والوں سانڈو ہوئے گئے ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو آج سیاسی پارٹیوں کی, آج میں بات اور کر دوں, سوشل بیس اڑ گئی ہے. خان کی سوشل بیس اس لیے موجود ہے کہ وہ اس کو جیل میں رکھ کے انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو خان سے اچھی اپوزیشن نہیں مل سکتی تھی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نام نہیں لیتا PTI کے لیڈر کا, ایک ہی میں سے میرا دوست ہے, وہ مجھے بیٹھا وہ کہہ رہا تھا کہ یار انہیں اس سے اچھی اپوزیشن کہاں مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. نہ بجلی کی قیمت کی بات, نہ انفلیشن کی بات. اور میں کل جو میں نے فگر غلط کہہ دی تھی, اور آج میں نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے 21,000 آدمی ٹھیک ہے ڈیلی پاورٹی لائن سے نیچے گرتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر فاروق سلیم. یہ سال کا 80 لاکھ آدمی بنتا ہے. کیا کسی منشور میں یہ ہے شامل؟ عمران خان صاحب کا منسٹر کہا کرتا تھا نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے. اچھا جی, ہم سے تو نوکری لے رکھی ہے آپ نے بھائی. تو جب آپ اینٹی پیپل نظریات رکھتے ہیں, اشرافیہ کی سیاست کرتے ہیں, اشرافیہ کے مالیاتی دھڑوں کا جو ٹکراؤ ہے آپس میں, اس میں آپ ایک صحافت میں بھی کیا ہوا, صحافت میں ادھے صحافی ایک مالیاتی مفاد کے ساتھ ہو گئے, دوسرے کے ساتھ ہو گئے. ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے انہاں دا اللہ تعالیٰ نے رزق کدھر لایا ہے, انہوں نے کدھر لایا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں سے جو صحافت میں سے اچھا ڈسکورس نکل کے ہوں کل سارا دوست اس نے سہیل بڑائی جی کال جولائی جی گورنمنٹ جا رہی ہے. جی اچھا, یہ میرا تجزیہ ہے خبر. میں خیر آئی ڈونٹ ہیو دی کریج ٹو گو تھرو آل دیز تھنگس, بھلے یہ لکھیں باقی کوئی اور لکھے, اچھی اردو لکھنے والا بھی کوئی نہیں ملتا آج کل. تو بات یہ ہے کہ ویسے تو میرا بھائی ہے, بے تکلف ہے میرے ساتھ. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا تجزیہ ہے, تو اب کیا ہے, اب فیلر چھوڑوا دیا کسی نے, جولائی میں اس کی گورنمنٹ جانی ہے یا نہیں جانی. ہاں ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں جو آرٹیکل لکھے جاتے ہیں یہ چھڑوائے جاتے ہیں, بات کروائی جاتی ہے. میں ان کو نہیں کہہ رہا, ممکن ہے ان کا اپنا تجزیہ ہو, مگر عام طور پر جو یہ ہے اس طرح تو ہوتا ہے. آرٹیکل لکھتے ہیں وہ, اب اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں. کیا بات ہے. کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ, کیونکہ ہم کرنٹ ٹاپکس پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 3 کروڑ بچہ, ابھی بجٹ کی بات ہوئی تو آپ نے بہت اس میں بڑی لائن بولی کہ بجٹ کے اندر بیسکلی یہ بتایا جائے گا کہ اس سال 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جائے گا, اتنے لوگ علاج سے مارے جائیں گے. بجٹ کا جو ہمارے لیے اس کا مطلب یہی ہے. جی اصل ٹاپک پہ ہم نہیں آتے, لیکن ایک اور ٹاپک ہے. اصل ٹاپک اور ہے جی, آپ یاد رکھیے گا یہ بات سوال. اصل ٹاپک یہ ہے کہ IMF کہے گا میرا حصہ کتنا ہے, IPPS کہیں گے میرا حصہ کتنا ہے. یہ بجٹ نہیں ہوتا, بندر بانٹ ہوتی ہے اوپر. حکمران طبقات کے مختلف دھڑے, وہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک کہ میرا اس کیک میں سے میرا شیئر کتنا ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے نا ڈاکٹر لال خان مرحوم سے ایک دن, میں بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال, بجٹ کہا بجٹ کچھ نہیں ہوتا. وہ بجٹ آ رہا تھا تو میں رات کو نا, بجٹ کا دن سب سے مشکل ہوتا ہے پرنٹ میں, جرنلزم میں بڑی اس دن مشکل, یہ نکی موٹی چیزیں. کہا بجٹ چھوڑ, بجٹ کیا ہوتا ہے, بجٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سا ایسا زیادہ طاقتور ہے اور کون اپنا مال لے کے اڑے گا, اور نیچے عوام کے لیے کیا رہ جائے گا, وہی جس طرح ہم کیلا کھاتے ہیں چھلکا عوام کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ نے بلکہ بتایا تھا کہ بجٹ تو 2 اکانومیوں کے لیے نا, ایک ان کی اکانومی ہے, ایک ہماری اکانومی ہے, تو کس کی معیشت پہ فرق پڑے گا اس کو دیکھیں گے. نہیں کہتے, میں پھر آتا ہوں کہ
ابھی پھر ہمارے ٹی وی پہ ایک خبر بہت زیادہ چل رہی تھی. میں بڑا پریشان ہوں. کیسے آپ مین اسٹریم ٹی وی کے آدمی ہیں تو حیرت بھی ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں, جی یہ ہو گیا, اس نہر میں اس نے یہ کر دیا. یہ بات نہیں ہوتی کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. اب ایک اور ٹرینڈنگ خبر آئی ہے جس سے میں تنگ پڑ گیا تھا بہت زیادہ, کہ وہ مومنہ اقبال صاحب ہیں ایک, اور ایک وہ چدر صاحب ہیں, ثاقب چدر صاحب. غالباً کوئی 2017 میں ان کی ویڈیو ہے جس میں وہ گردوں کے کیس میں پکڑے گئے ہوئے ہیں. اچھا, اب مومنہ اقبال صاحب کی جو شادی ہوگی انہوں نے شادی انجوائے کی, ہر طرف میڈیا پہ وہ چلی, ٹی وی نے ان کو پراپر ٹائم دیا. اب نئی خبر آ گئی ہے مومنہ اقبال صاحبہ کی جو بہن ہے جو کہ وکیل صاحب ہیں, وہ کہ اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا کہ جی ثاقب چدر صاحب نے گنڈے بھیجے ہمارے گھر اور وہ ہماری سیکورٹی دیکھ کے چلے گئے. ٹی وی اس کو دکھا رہا. مجھے بتائیں اس خبر سے آپ کی میری روٹی کا کیا تعلق ہے, ہمارے ملک کی معیشت کا کیا تعلق ہے, میڈیا کہاں پر اپنا کیا رول ادا کر رہا ہے؟ یہ بڑا آپ نے نا اہم سوال کیا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ماسٹر عبداللہ صاحب سے کسی نے پوچھا, بہت بڑے موسیقار تھے, ماہی ویسانو پولنا جامی, عجیب کمال کے گانے. ٹھیک ہے, ان سے کسی نے پوچھا یار یہ آج کل گانے بڑے تھرڈ کلاس بن رہے ہیں, آپ کے زمانے میں اچھے کیوں بنتے تھے؟ اس نے کہا یار روٹی روزی کا تو ہمارا بھی مسئلہ تھا, مگر ہم دیکھتے تھے کہ یار رشید اترے نے یہ دھن بنا کے تو ہمارے کلیجے پہ سٹ ماری ہے, تو اب میں کوئی ایسی دھن بناؤں کہ یار میں بتاؤں کہ میں تیرے مقابلے کا ہوں. اب بات کیا ہے, پھر کمرشلزم آتا ہے, پھر اصول طے ہوتا ہے, بنے گا وہ جو بکے گا. جی ایک زمانہ وہ بھی میرا دوست ہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, میرا بڑا پیارا بھائی دوست بھی ہے. تے مہدی حسن تو 3 گنا پیسے لیندے سن, کتے میرے علی کتے تیری سنا. استاد سلامت علی آ کے بیٹھ گئے مہدی حسن صاحب کے پاس. یہ ان کے ایک عزیز نے مجھے بات ٹی وی پہ بات کی انہوں نے, اور خان صاحب نے اٹھ کے نظر دی. 500 روپیہ ان کی جیب میں نہیں تھا تو اس سے لے نظر ان کے آنا ایک رسم ہے, یہ ماننا کہ بھائی تو کمال, اور درباری گا رہے تھے مہدی حسن صاحب. تو وہ مجھے بندہ کہتا ہے یار سلامت علی سمجھ لو تان سین اپنے وقت. اچھا تو وہ گھر جا کے سارا دن کام کر کے آئے تو کہ یار تان پورا پھڑ تبلا پھڑ, انہیں درباری گایا کی میں ہے. اچھا ایک وہ زمانہ تھا. ہن کی ہے, ہن کوئی نچ رہے ہے, کوئی قمیض انج کر رہے ہے, وائرل ہو جاؤں. تو اس کمرشلزم نے وہ بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. دیکھو میں نہیں کہتا کہ چیزیں کمرشل ہونی بھی چاہیے, لیکن معیار بھی تو ہونا چاہیے. اچھا میں خود اس کا وکٹم ہوں. بھی ریسنٹلی ایک کلپ چل رہا ہے وہ بکرے والا, اور میں اوپن ہی پروگرام میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ میں پریشان ہوں کہ یار میں پتہ نہیں, میں سعید قاضی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, میں اب جو دانشوری جھاڑتا ہوں, میں وہ بات کرتا ہوں جو روٹی روزی کے ساتھ جڑی ہے, ایک لیفٹ کی آئیڈیالوجی کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو چلتے ہیں وہ بھی اچھے پروگرام. یہ انڈو پاک وائرل ہو گیا, کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا موسٹ فیمس شو, انڈیا کا موسٹ فیمس شو ہو گیا. پتہ نہیں فالوئنگ تو میں آپ کو مجھے بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا, لیکن کانٹینٹ کیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس میں میسیج کیا, میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا میسیج دیا اس کے اندر. جو میرے کچھ فالوورز ہیں جو بڑے میرے ریٹینرشپ پہ فالوورز ہیں, میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یار میسیج کیا تھا. تو میں نے بھی کہا یار کہ لوگ اس پہ کانٹینٹ بنانے لگ گئے, اور میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ وہ ٹرول ویڈیو بنی ہے, جو لوگ اس پہ ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں. واقعہ سناتا ہوں کیسا آپ کو, ایک کہ بارڈر پہ گیا ابھی 9 مئی کا وہاں پر ایونٹ تھا, تو میں کوئی میرے خیال سے 9 مئی کو یا 7-8 مئی کو گیا وہاں پر. تو میرے ساتھ تھے حامد علی خان صاحب, یہ پٹیالہ گھرانے والے, اور ساتھ وہ ان کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے, نیاب. تو اور ہمارے ساتھ کیونکہ وہ گروپ تھا ایک, تو اس گروپ میں اور بھی مشہور لوگ تھے. اس گروپ میں ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا, میں اس کا نام لیتا ہوں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں, بڑا پیارا ہمارا وہ اسٹار ہے, اس کا نام ہے سڈ ریپر. آپ کو نہیں پتا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا. اچھا, حامد علی خان صاحب کا آپ کو پتا؟ ہاں میں ملا ہوں ان سے. سلام صاحب سلامت, میرے پاس نمبر بھی شاید ہو. ٹھیک ہے. تو ایسے ہوا کہ ہم کیونکہ میں لازمی بات ہے میں میوزک بھی کرتا ہوں اور مجھے پہچان بھی ہے کہ کون سا بندہ تھا, تو میں نے کہا یار ان کو کہیں پر نا ان کے ساتھ دھکم پیل نہ ہو جائے. تو نیاب اور میں نے نا ان کے بیٹے اور میں نے ہم نے ان کو گھیرا ڈال لیا ایسے کہ یار دیکھی جائے گی. یار یقین کریں ہمارے پہ کوئی بندہ نہیں آیا, اور جو سیڈ ریپر تھا نا اس کے بس کپڑے نہیں پھٹے, اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا لائک کریزی, بچے لڑکے لڑکیاں سڈ ریپر کو یہاں سے پکڑ کے تصویر کھینچ رہا ہے کہ سڈ ریپر نے ماسک پہن لیا اور بیچارہ بھاگ گیا.
اس کے ساتھ جو بارڈر کے اوپر ہوئی اس کو جس طریقے سے اس کی فین فالوئنگ تھی وہاں پر, میں خان صاحب کو دیکھا تو خان میں صاحب آپ کو ایک بتاؤں, ان کے بھائی تھے غالباً اسد امانت علی خان, فتح علی خان. اچھا ٹھیک ہے, الحمرہ میں ایک میوزک کا مقابلہ ہو رہا تھا. جی خان صاحب جج تھے, ٹھیک ہے, بہت پرانی بات. انہوں نے کوئی فیصلہ دیا اور ٹھیک ہے, ٹھیک ہی دیا ہوگا. اب جن کو پسند نہیں آیا وہ وائلنٹ ہو گئے. اچھا ہم 4-5 لوگ بڑی مشکل سے میں نے خان صاحب کو نکالا. مجھے اچھا. ان کے گھر کا پتہ نہیں تھا. میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اچھا اور خود خان صاحب سے معافی مانگی. ٹھیک ہے, کچھ زیادہ تر لوگ ان کی عزت کر رہے تھے مگر کچھ بدتمیز لوگ بھی تھے بیچ میں. جی تو میں جناب فتح علی خان صاحب کو میں نے کہا مجھے گائیڈ کرے, اور میں ان کو گھر اتار کے آیا, اور میں اسے اپنے لیے اعزاز کی بات اور فخر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ ایک تو میں ایک بڑے آدمی کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزار لیا, اور دوسرا جو ہے وہ مطلب میں اب آپ کے, میں نے پہلے یہ آڈیو ریلیز نہیں کی, یہ ویڈیو ریلیز نہیں کی, آج آپ کے پروگرام کے اندر کہتے ہیں تو اجازت نہیں کرتا ہوں, واپس آ رہے تھے نا ہم پھر, تو میں نے وہ ان کا وہ ہے کہ میں بھی تو پکارا جاؤں گا, ان کا ایک بہت بڑا بھی نغمہ چل رہا ہے آج کل. تو میں خان صاحب اب دیکھیں برداشت تو میرے سے ہو نہیں رہا, تو سنا دیں پھر. تو عاجز آدمی ہے, یہ عاجز آدمی ہے کہ یہ اگر ان کی رائلٹی دی جاتی ہے تو میں سے کروڑ روپیہ لے کے کہتے ہیں کہ یار میں اتنا سا سناؤں گا, لیکن انہوں نے مجھے لائیو سنایا. میں آپ کو پلے کرتا ہوں. منزل پہ پہنچنا ضروری ہے, جب نام پکارے یہ نایاب ہے ان کا بیٹا. جائیں گے سب اہل وفا کے, تب یاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں یاد وفا آؤں گا, میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں یاد. خیر میں بڑا تکلیف میں تھا, بہت زیادہ تکلیف میں تھا. میں نے کہا یار جن کی زندگیاں گزر گئیں قاضی صاحب کنٹینٹ بنانے میں لوگوں کے دن, تو میں نے کہا خان صاحب, میں نے پوچھا ان سے پیار سے, ہم ان کو کسی دن انوائٹ کرتے ہیں شو میں اپنے, بہت پیار کرتے ہیں, لازمی آئیں گے. تو میں نے خان صاحب سے اپنا قطار سے, خان صاحب غصہ نہیں چڑھتا آپ کو؟ کیونکہ خان صاحب کو 4 سے 5 دفعہ واجپئی نے 2-3 دفعہ کہا کہ پاکستان چھوڑ کے انڈیا آ جاؤ, نیشنلٹی لے لو. یہ باتیں جناب ہماری آئی صحیح, تو آپ کو پتا پھر کتنی تگڑی ہے. میں باقاعدہ ایک جعلی قسم کا شاگرد تھا حسین بخش گلو صاحب کا. اچھا. اور کچھ عرصہ میں اور میرے ایک بہت اچھی دوست, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, ہم ان کے گھر بھی گئے. بہت چھوٹی سی جگہ پہ ان کا گھر تھا. میں نے نیوز میں ان کا انٹرویو بھی چھاپا, اور میں نے ایک بندے سے پوچھا یہاں حسین بخش گلو کہاں گئے, تو بڑے رونت سے بڑا گندا لفظ کا. ہم گئے, خان صاحب بڑے نیک آدمی, 5 وقت کے نمازی, کیا بات ہے. اور خان صاحب کی لتا فین تھی. خان صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جب انڈیا میں گیا اور کوئی کسی ذریعے سے ملا, لتا پہلے جانتی نہیں تھی, کہتی جب میں سنانے بیٹھا تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیٹھ کے سنتی رہی گلو صاحب, حسین بخش گلو کو. کیا بات ہے. مگر بات کیا ہے, یہاں پہ قدر نہیں ہے. نہیں, یہاں عزت ہے قبضہ گروپوں کی, ہاں جی, ہیں بلیکیوں کی. جی. یہاں پہ عزت ہے ناجائز فروشوں کی. جی. ٹھیک ہے نا. یہ سماج میں جو ٹیلنٹ ہے وہ میں نے بتایا نا کہ اعلیٰ ادنا ہو گیا ہے, ادنا اعلیٰ ہو گیا. ہاں بالکل ٹھیک بات. اب جو بک رہا ہے سوشل بکتا رہے یار, ہم تو وہی بیچیں گے جو ہمارے پاس ہے. جی بالکل. لیکن حقیقت یہ تھی, میں استاد صاحب کو میں ان سے معذرت کروں گا کہ میں نے آپ کی ویڈیو یہاں پر چلائی ہے, لیکن میں ایک بات کا آپ سے پرومس کروں گا کہ کسی کو پتہ نہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ کہ آپ کون ہیں, کہ آپ کی ورتھ کیا ہے, آپ کی زندگی کے سیکریفائسز کیا ہیں. کیسا بھی اس کے ساتھ ہی ایموشنل تو ہم نے کر دیا آج کا پروگرام. اگر آپ اجازت دیں تو ہم آڈینس سے اجازت لے لیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم پھر اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہو ضرور کامنٹ کیجیے گا. قاضی صاحب سے میں اگلے پروگرام میں آپ کے نام کے ساتھ ان کے جوابات دوں گا. بہت شکریہ.